अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के बड़े शहर पेशावर के अंदर एक दीनी मदरसे पर भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने बम धमाका किया है, जिसके नतीजे में तकरीबन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 12 के करीब अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और 110 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान को इस वक्त भारत के हिमायत याफ्ता तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों का सामना है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो रही है। अफगान तालिबान अपनी इमारत इस्लामिया बहाल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मरकजी रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों का सफाया कर दिया है। कलपोशन यादव जैसे दहशत गर्दों की जो बाकियात थी उनका बलूचिस्तान के अंदर और शुमाली वजीरिस्तान के अंदर और इसी तरह से पाक अफगान बॉर्डर के दीगर इलाकों के अंदर जो बाकियात थी, जो ठिकाने थे, जो पनागाहें थी, जो कैंप थे, वो सब तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में नाज़रीन पाकिस्तान की तरक्की को देखते हुए, अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारों की कामयाबियों को देखते हुए भारत अब निहत्ते शहरियों पर हमले करने पर उतर आया है। दहशत गर्दी का ये जो वाकया हुआ है ये यकीनन काबिल मजम्मत अमल है और इसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दहशत गर्दों का पीछा किया जाएगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि दहशत गर्द पाकिस्तान के हौसले पस्त नहीं कर सकते हैं और दहशत गर्दों का जो कला कमा है वो किया जाता रहेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत पाकिस्तान पर हमलों की धमकियां दे रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमलों की कल भी भारत के जो अजीत डोवल हैं उसने धमकी दी है और इसी तरह से जो बीजेपी की जमात के लीडर हैं वो भी पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने टाइम सेट कर लिया है, तारीख मुकर्रर कर दी है, लिहाजा वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी गद्दारों से भी सामना है जो भारत के बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं और बैरूनी दहशत गर्दों का भी सामना है जो पाकिस्तान के अंदर निहत्ते शहरियों पर हमला करवाने चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, पेशावर हो या क्वेटा हो, आप जानते हैं 2 रोज पहले क्वेटा के अंदर भी इसी तरह का वाकया हुआ था। लेकिन इसमें पाकिस्तान के अवाम को हौसले बुलंद रखना होंगे और दहशत गर्दों का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान की फौज का साथ देना जरूरी है ताकि भारत की जो दहशत गर्दी है जो पाकिस्तान के अंदर है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, खुफिया इदारों के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है, इसका खात्मा हो सके। और नाज़रीन, जो मजहबी बरादरी है या पाकिस्तान के उलमाए किराम हैं उन सब को भी मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों का सफाया करना होगा। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के अंदर दहशत गर्दों की पनागाहें मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि उन दहशत गर्दों की जो पनागाहें हैं उनको वहां पर दाखिल होकर ख़त्म किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से एक और खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सेनेट के अंदर, पाकिस्तान के असम्बली के अंदर फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखाना वाक़यात हो रहे हैं इसकी मजम्मत की गई है और फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का भी मुतालबा किया जा रहा है और पाकिस्तान ने फ्रांस को वार्निंग दी है कि अगर गुस्ताखाना वाक़यात ना रुके तो फिर पाकिस्तान फ्रांस के साथ हमेशा के लिए ताल्लुकात ख़त्म भी कर सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भारत के कब्जे, दरिंदगी और मजालिम के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर शटर डाउन हड़ताल है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान समेत मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर पाकिस्तान और दीगर बड़ी शख्सियात ने कश्मीरियों का हमेशा के लिए साथ देने का ऐलान किया है और कहा है कि कश्मीरियों के हौसले भारत की दरिंदगी पस्त नहीं कर सकती है। दूसरी जानब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुताद्दिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया है और एक ताज़ा वाक़या पेश आया है पुलवामा के अंदर जिसमें एक नौजवान को जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 71 सालों के दौरान कश्मीर के अंदर भारत लगभग 4 लाख के करीब कश्मीरियों को शहीद कर चुका है और जख्मी कर चुका है। इस वक्त भी हजारों कश्मीरी जेलों के अंदर हैं जिन पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी अवाम ने इस बात का अज़म किया है कि उनके हौसले भारत पस्त नहीं कर सकेगा और जो दहशत गर्दों को बसाने का सिलसिला है, इसराइल तर्ज के प्लान हैं, उन सब को भारत के खिलाफ अवाम बाहर निकल कर फैसला
کن مارکہ شروع کر کے مجاہدین کا ساتھ دے کر ناکام بنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ چین اور پاکستان کے خلاف بھارت اور امریکہ کی سازشوں کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کل بھارت کے اندر دورہ کیے ہیں امریکی وزیر دفاع اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو وغیرہ نے، اور بھارت کے جو اعلیٰ حکام ہیں جس میں وزارت دفاع، وزارت خارجہ کے لوگ ہیں، ان سب سے معاہدے ہوئے ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے خلاف بھارت اور امریکہ مشترکہ طور پر عسکری نوعیت کے معاہدے کر چکے ہیں، اور اس میں یہ پلان بھی طے کیا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کے اندر اپنے فوجی اڈے بنائے گا تاکہ چائنا کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت تقریباً $20 ارب سے زائد کا اسلحہ بھی امریکہ سے خریدے گا، جو ایک طرح سے امریکہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ اور افغانستان کی سرزمین میں بھارت نے ایک مرتبہ پھر سازشوں کا اندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو جلد بازی میں انخلا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت اور امریکہ مل کر وہاں طالبان کی حکومت کو روک سکتے ہیں، اشرف غنی حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن چائنا اور پاکستان کی جانب سے اس ملاقات اور اس معاہدوں پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے، پاکستان کے حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جتنے چاہے امریکہ سے تعلقات بنا لے، لیکن پاکستان کو بھارت اور امریکہ کمزور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے ڈیفنس کے جو سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، انہوں نے سرحدوں پر جدید قسم کی فوج متعین کر دی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر اور اسی طرح سے جو چائنا کے ساتھ ملنے والی LAC ہے وہاں پر جدید قسم کی کمانڈو فوج متعین کی جائے گی، جو وہاں کے معاملات کو آزادی سے دیکھ سکے گی اور فیصلہ کر سکے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو چائنا CPEC کا منصوبہ شروع کیے ہوئے ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت اب جدید قسم کی فوج سرحدوں پر لگا رہا ہے، جس کے لیے پاکستان کو بھی تیار رہنا ہوگا، بھارت کو جواب دینا ہوگا۔ اور چائنا اسی مقصد کے لیے لداخ کے اندر اور لیہ کے اندر موجود ہے، اور بھارت کی ریاستوں پر، بھارت کے علاقوں پر قبضوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے خفیہ اداروں نے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان سرحد پار سے مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کو داخل کر رہا ہے اور بھارتی فوج پر حملوں کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 250 سے زائد مجاہدین ایسے ہیں جو LOC کے پار ہیں، جو کشمیر کے اندر داخل ہو کر بھارتی فوج پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بھارتی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی مضبوط ہے، ان کی پلاننگ مضبوط ہے، اور وہ پاکستان سے آنے والے لوگوں کو روکے ہوئے ہیں۔ اس لیے کشمیر کے اندر جو مجاہدین ہیں یا بھارت کے خلاف لڑنے والے گروہ ہیں، ان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں تاکہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کشمیری مجاہدین فیصلہ کن مارکہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ بھارت اس سے پہلے پاکستان پر الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان ڈرون کے ذریعے سے کشمیری مجاہدین کو اسلحہ دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر خودکشیوں کا رجحان بڑھ چکا ہے۔ رواں سال اب تک تقریباً 50 کے لگ بھگ فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں، اور 80 سے زائد بھارتی فوجی مجاہدین کے حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دلی کے اندر پاکستانی سفارت خانے کے اندر موجود بھارت کے ایک فوجی نے گولی مار کر خودکشی کر لی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اندرون خانہ بھارت کے اندر بھی جو بھارت کی فوج ہے اس کے اندر خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ وہ فوج کے متنازع قوانین ہیں، سخت ترین قوانین ہیں، تنخواہوں کا بروقت نہ ملنا ہے، اور عوام کے جو حملے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں مجاہدین کی جو حملے ہیں، یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بھارتی فوج ذہنی امراض کا شکار ہے اور خودکشیاں کر رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے صوبہ خوست کے اندر طالبان نے NDS جو وہاں کابل فوج ہے اس کے ایک بڑے مرکز پر حملہ کیے ہے۔ طالبان ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 300 کے لگ بھگ کمانڈوز موجود تھے اس دفتر کے اندر، اس فوجی اڈے کے اندر، جن میں سے 150 کے لگ بھگ فوجی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جو افغانستان کے ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو جھڑپیں ہیں وہ تاحال جاری ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو کابل حکومت ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے دوحہ کے اندر، لیکن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور طالبان کے خلاف تقریباً 27 سے 28 صوبوں کے اندر خون ریز جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ جنوری سے ستمبر تک تقریباً 2100 سے زائد عام شہری طالبان اور کابل فوج کے حملوں میں مارے گئے ہیں۔ طالبان نے اس رپورٹ کو رد کیے ہے اور کہا ہے کہ دراصل جو کابل فوج ہے وہ نہتے شہریوں پر حملہ کرتی ہے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان آرمی چیف نے کہا ہے، دعویٰ کیے ہے کہ طالبان
طالبان کے القاعدہ کے ساتھ تاحال تعلقات ہیں، اس لیے اتحادی فوجیں طالبان پر حملے کریں۔ طالبان نے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر اسکالرس کو، علماء کرام کو، حکومت علماء کرام کو اکٹھا کر کے ایک بیان دلوایا گیا جہاد کے خلاف، جس پر طالبان نے شدید رد عمل کیا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق امارت اسلامیہ 20 سال سے دہشت گردوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، قبضہ کرنے والوں کے خلاف جہاد میں سرگرم ہے اور اس کو پوری افغانستان کی قوم تسلیم کرتی ہے، لہٰذا زر خرید علماء کے ذریعے سے جو جہاد کا بیانیہ ہے اسے متنازع نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کا سفارت خانہ لبنان کے اندر موجود ہے، وہاں پر آرمینین نژاد لبنانی مظاہرین نے حملہ کیا ہے، جس میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کو زخمی کر دیا گیا ہے، جس پر ترکی نے شدید مذمت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے آرمینیا کے خلاف ہے، اس لیے ترکی کے خلاف یہ حملہ کروایا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر دہشت گردوں کا ایک بڑا حملہ ناکام بنایا گیا ہے، جس پر طیب اردگان نے اپنے خفیہ اداروں کو، فوج کو اور دیگر جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو مبارکباد دی ہے کہ ترکی کے اندر داعش کے نام پر، کردوں کے نام پر بڑے حملے کروانے کی اور بدامنی پھیلانے کی کوششیں ہیں، جن کو ترکی سبوتاژ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ شمالی عراق کے اندر ترک فضائیہ نے بمباری کر کے 6 کچھ باغی دہشت گردوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان اور ترکی کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ یونان نے کہا ہے کہ ترکی ہماری سرحدوں کے قریب جو گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہا ہے، اس پر ترکی کو وارننگ دی جاتی ہے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جہاں تک چاہیں گے وہ ڈرلنگ بھی کریں گے، گیس کے عمل کو وسیع بھی کریں گے اور اس پر یورپ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے واقعات پر ترک صدر نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو اپنے دوغلے پن پر، دوہرے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دشمنی خود یورپ کو لے ڈوبے گی اور ترکی دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی قیادت کرتا رہے گا، مسلمانوں کا تحفظ کرتا رہے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 1 ماہ تقریباً ہو چکا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان روس، امریکہ اور دیگر ممالک جنگ بندی کروا چکے ہیں، لیکن یہ جنگ بندی ناکام ہو رہی ہے۔ آرمینیا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور آذربائیجان کی فوجیں متعدد علاقوں کو آزاد کروا چکی ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ اگر آرمینیا کی عیسائی حکومت کو روس کی جانب سے، امریکہ اور دیگر ملکوں کی جانب سے اسلحہ دیا جاتا رہا تو پھر آذربائیجان بھی ترکی کے F-16 طیاروں کو استعمال کرے گا اور آرمینیا پر بمباری کر کے متعدد مقبوضہ علاقے آزاد کروا لیے جائیں گے۔ اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً 1200 کے لگ بھگ آرمینیا کے فوجی مارے جا چکے ہیں، 150 کے لگ بھگ مقبوضہ علاقے اب تک آذربائیجان آزاد کروا چکا ہے اور اس وقت بھی جنگ جاری ہے اور آذربائیجان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، جبکہ آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسی طرح سے حملے آذربائیجان کے جاری رہے تو وہ سرنڈر بھی نہیں کریں گے اور وہ نہتے شہریوں پر ٹارگٹ اور حملے کرتے رہیں گے، جبکہ ترکی نے آذربائیجان کی مکمل حمایت اور سپورٹ کا دعویٰ کیا ہے اور اس وقت بھی ترکی کے ڈرون طیارے آذربائیجان کا ساتھ دے رہے ہیں، فوجیں بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، سوڈان کی فوجی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ دراصل امریکہ نے سوڈان کو 20-22 سالوں سے دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے سوڈان کی اکانومی کو بے حد نقصان ہوتا تھا، وہ دنیا بھر کے ساتھ تجارت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالنا ضروری تھا اور امریکہ نے شرط رکھی تھی کہ اگر اسرائیل کو سوڈان تسلیم کرے گا تبھی جا کر دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالا جائے گا۔ لیکن سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات پر خرطوم کے اندر اور دیگر بڑے شہروں کے اندر مظاہرے جاری ہیں، فوجی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے اندر جشن کا سماں ہے کہ سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا 15,000 سے زائد جو مہاجرین ہیں سوڈان کے، اسرائیل کے اندر ان کو واپس بھیجا جائے گا اور سوڈان کے اندر اسرائیل فوجی اڈا بنائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین فلسطین کے اندر نہتے شہریوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 5 کے قریب جو فلسطینی نوجوان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس وقت بھی فلسطینی علاقوں پر یہودی آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین فرانس کے گستاخانہ واقعات کے خلاف دنیا بھر کے اندر مظاہرے جاری ہیں، عرب دنیا کے اندر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب، قطر، کویت، مصر اور دیگر بڑے ملکوں کے اندر حکومتی سطح پر مذمت کی گئی ہے اور فرانس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے بائیکاٹ کے مطالبے کے بعد فرانسیس کی مارکیٹ
مارکیٹیں بیٹھ گئی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور فرانس کے جو وزیر خارجہ ہیں اس نے مطالبہ کیا ہے کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام جو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ہیں، جنہوں نے گستاخانہ واقعات کی دھمکی دی تھی اور گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کا کہا تھا، ان کے خلاف اپوزیشن جماعتیں فرانس کی شدید احتجاج کر رہی ہیں کہ ایمانوئل میکرون فرانس کو تقسیم کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ فرانس کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو سیکولر نظریات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، ہر شخص کو جس کے پاس فرانس کی نیشنلٹی ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، لیکن فرانس کے ایمانوئل میکرون جان بوجھ کر فرانس کے اندر بدامنی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کریکٹر بھی خراب ہے۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اپنی جو اسکول کی ٹیچر تھیں جو ان سے 25 سال عمر میں بڑی تھیں ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور اس وقت جو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی بیوی ہیں وہ ان سے 25 سال عمر میں بڑی ہیں، اور اس وقت ایمانوئل میکرون کی عمر تقریباً 43 یا 42 سال ہے، اور اس سے کہیں دگنی عمر میں ہے جو ان کی بیوی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو خود شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جس کا کریکٹر ایسا ہو وہ بھلا مسلمانوں کے خلاف کیا کمپین چلائے گا۔ دراصل وہ ذہنی مریض، پاگل اور احمق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور کامیابی مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک خاتون جج فوت ہو گئی تھیں، ان کے مرنے کے بعد ایک اور خاتون جو یہودی ہیں ان کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر متعین کیا تھا ٹرمپ نے، اور اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سینٹ نے باقاعدہ ٹرمپ کی اس تعیناتی کی توثیق کر دی ہے۔ اگرچہ اس میں جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگ مخالفت کرتے رہے، لیکن ٹرمپ اس جیت پر خوشی سے سرشار ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بھی یہ دعوے کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور یہودی خاتون کو جج کا عہدہ مل گیا ہے۔ جبکہ انتخابی دنگل بھی جاری ہے۔ 3 نومبر کو امریکہ کے اندر الیکشن شیڈول ہیں، اور ٹرمپ تاحال ابھی تک اپنے آپ کو کامیاب بتا رہے ہیں اور کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے $2.5 ارب کے لگ بھگ اسلحہ تائیوان کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر چائنا نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اس سے حالات خراب ہوں گے، کشیدہ ہوں گے، تعلقات خراب ہوں گے، اور تائیوان کو اسلحہ بیچنے والی کمپنیوں پر چائنا نے پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔